السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ Well, I'm fine. Thank you. And I remember last time we have been talking about getting used to an environment where you are working. For instance, if you are working at a broadcasting house, you are supposed to be getting acquaintance with the very commonly used devices, gadgets, and terms. And as we talk about some commonly used terms, we were talking about understanding depth of field, point of view, optical illusion, that you are showing something which is not there in its that dimension, but with the help of some camera tricks, you are able to show and communicate to your viewers something different, an illusion. And in fact, we had a bit of a activity here that was chroma key, and I think you must have enjoyed it and must have understood it. It's a very simple thing. You have something in your background changed, but this is not possible, students, with all the backgrounds. What you need to have a very plain blue or green background. Why? Well, I guess you know. Yeah. And you make some statement in front of this plain green background. What happens? You are able, when you do chroma keying, you are able to cut the background electronically and make it transparent and pave the way for another image or a movie or things like this to get in place of what was there in the background, a plain green color. And you see, usually we use this technique of chroma keying as we were talking when we have to mention this weather report. Usually, you might have noticed as you watch a weather report on any television these days, you would find a person and in the background a movie is going on which is telling you about the movement of the clouds and some geographical things like the sea and the continents, and it would stop where they want it. For instance, if you want to tell something about Pakistan, it's easy. You stop there and you understand where the Karachi is, where Multan, where Lahore, where Islamabad, and this makes very interesting composition of the person talking like this and a movie over there. You do this because at one time all those things are not available. You get a report early and a person is there who is telling you all this report. The person is available, say, at about 5 o'clock. And you call the person who is to tell you the weather forecast. The person would come and in front of this green background, he would tell you a report, a weather report, and would all make those gestures which are essential to explain what is there. And you get the film, say, after 1 hour, say by 6 o'clock, you're getting the film, the footage. And you can easily chroma key the background and put the film there, and then you have a composite shot where the person is saying what the person had already said and some activity in the background. They also use this technique when they make a title of the program. I mean, it's so easy to find this chroma keying these days, but it's very important to understand what chroma keying is. Chroma stands for color and keying stands for cutting. So cutting a color, that means cutting one color, that is green in this case. And in advertisements, in making titles and this type of activity, it adds charm and purpose to this visual broadcasting. So the broadcasting has been making so much progress all these years, ever since this electronic media has come into being. There has been so much changes from audio to video, and it is not stopping anywhere as long as brilliant people like you are around. The things would keep pushing, and you would find one after another new things on these mini screens or whatever the form this electronic media is. And
Then we were talking about something which is also very commonly used, like camera speed and film speed. And what I was telling you, you should not jumble it up. In fact, there were 3 speeds. We call it lens speed. Generally, it refers to the aperture speed. And then the film speed and what is what? First, camera speed. Yes, 3 speeds. Do not mix them up, and must know very clearly, with great clarity, what these 3 speeds are. Aperture speed means for the fraction of a second, the aperture is open and closed. That is its speed. It is adjustable. You can adjust this aperture speed to any fraction of a second. It is generally a fraction of a second. You provide light to the film behind. And then there is this film speed. Well, when we talk about this film speed, students, generally people think it is perhaps the camera speed. No, the film speed refers to the sensitivity of the surface of the film against the light. How quickly an image is formed on the film is the film speed. You might have noticed on the camera roll you would find 100 ASA. ASA is a standard. ASA and 200 ASA and 400 ASA. That shows the sensitivity of the film. Higher this number, more the sensitivity. If it is 400 ASA, it means it's highly sensitive and it will take image rather quickly. Usually you use this type of films, high-speed films, when the sun is great and light is coming very clear. There's no haze, no moisture in the air. It's a very crystal light. Where you find this light? Have you been to mountainous areas ever? I mean, they are so frequently available in Pakistan, abundantly. You go in any valley you just visit and you would find these snow-capped mountains. For instance, if you go to Hunza, I mean, that sounds, that in fact makes your heart beat rather faster when you talk like this. Be in Hunza. And wherever you go, even in the summer, in the dead of a summer, you would find these snow-capped mountains. It's such a lovely place we call Pakistan. It's such a blessed country. And what happens? If you take a photograph there with 100 ASA, you would have a rather blackish, grayish image, because the sunlight reflecting from those great mountains, from the snow, in fact, it's such a bright light that you need a film of a faster, higher sensitivity, like 200 ASA or 300 or 400 ASA. The professionals would use 400 ASA. But for an ordinary person, 200 ASA is recommended because it is easy to control. Higher the speed, it's difficult to control, obviously. And when you have to take image of a moving object, for instance, there's a derby. Have you been to Derby? And by the way, what is Derby? This horse race. All right. Fascinating sight. When there is a horse racing or the car racing, you must be familiar with. You have to take a photograph with 100 ASA. You may find a difficulty. If there is a film of higher sensitivity, it is easy to take the image of a very fast moving object. So you see, the sensitivity of the film has to do a lot with the taking images along with light. And it is here the film speed comes into mention. And we have to mention the film speed because you can't take photographs with a uniform sensitivity, a sensitive surface. And then there comes this camera speed. And no wonder, I mean, you should not be thinking like this camera remains stationary and how the camera is not moving. But when we say camera speed, it means it refers to the movement of the film inside the camera. The number of frames, actually, students, we call it number of frames passing in front of the aperture, the number of frames which is getting light, which is getting images.
That refers to the movie. Number of frames moving from one point to another and getting images. This is generally, it is 25 frames per second. In fact, for different systems, what I'm referring here is the PAL system, which is very much in vogue in Pakistan and in fact in all of the South Asia, in Sri Lanka and India and Bangladesh, even Iran. All these countries are actually operating on PAL system. Under the PAL system, it is 25 frame per second standard. 25 frame actually run in 1 second and take images, and that gives you an impression of a movie. As in fact, the cameras on which you are working are perhaps the same. But this is not a static thing, I tell you. For different systems, it may be different, and for different purposes, this may be different. For instance, in the comic movies, in the meant for children and the cartoons purposes, what you do, you record on a standard speed, whatever it is. Let's suppose it is 25 frames per second. Now, to create a comic idea and just to give a different feeling, what happens? When you operate it, when you run it on a machine after having recorded it, you in fact run it at a higher than 25. Let's suppose 50, to make mathematics very clear. I understand your mathematics. I make things easy. 50. Now, when you are running it on 50, it is twice the speed of the actual action. It would, as in you can see in the cartoons. And just the reverse order, if you are running 12 frames per second of what you have already recorded at 25 frames per second, what would be the result? You can very well imagine, and I think you fully understand what it would be like. It would be like a slow motion where you will be judging yourself whether it was a case of LBW or not. That makes things so easy for everybody when it runs from a lower number of frames. And now these days we have extra slow motion, which means 4-5 frames in 1 second. And you are actually finding where the ball was going. Oh, something very great. More machines, more science, more advancement, more enjoyment, and more learning. And we need to all understand, the students of broadcasting, particularly the students of visual broadcasting, they actually need to understand it in a very proper perspective. And students, this was about a recap of what we have been talking last time. In fact, we were talking that a person who is working in a particular environment must understand all those things which are talked about so frequently over there. An anchor person must be knowing it, the technicians must be knowing it, all the engineering people must be knowing it, even the script writer must be knowing it. If a script writer knows all these things, the point of view, the depth of field, and the camera speed and the film speed, you see, script writer is in a great position to write accordingly, according to the requirement and according to whatever is available, to do the ultimate purpose, which is, you fully understand, which is to communicate. Whatever it is a story, it's a song, it's an ad, it's a drama, it's a news, whatever it is. If you have ample knowledge of these common terms which are used by everyone and shared by everyone, I tell you, a script writer is even in a position where he is writing or she is writing far better than if the person is not knowing all these things. So it is with the purpose that we know about the environment where we have been working. But today, students, what we are going to talk is a little different, and apparently it you would not get the idea that it has something to do with broadcasting. But I tell you, چولی دامن کا ساتھ ہے. جو بات ہم ابھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کا اور براڈ کاسٹنگ کا انٹیگرل پارٹ ہے پروڈکشن کا. اینڈ دس از بجٹ. یس,
budget. What do you say? Well, budget is something to do with the garments? Oh no. Students, budget is to do something with every person. Every person. It's not confined to what you read in newspapers, what the government has announced in the budgets, and what is the annual budget for the federal government, or the provincial government, or the district governments. You are familiar with the word budget, by the way, as you read in newspapers about the governments and different departments are having their own budgets. But when you go for production, you also need to have budget. And as I say, you are very much in practice of making budgets every month, if not every day. For instance, آپ کے گھر میں کچھ پیسے جو ہیں وہ آتے ہیں, your father is earning or you are getting some money, then you are spending that money. آپ نے اس کے کچن پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں, ٹرانسپورٹ پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں, ہاؤس رینٹ آپ دے رہے ہیں, اور اس طرح کی کوئی اخراجات کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں, اتنے اخراجات. ان سارے اخراجات کو ایک خاص ترتیب سے رکھنا, انہیں دیکھنا, اس کے انالیسس کرنا, اور اس کو جاننا کہ پھر اتنے اخراجات کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے آئیں گے کہاں سے, اور آپ اس کو خرچ کس پیٹرن پہ کریں گے. آپ اس پیٹرن کو چینج کر سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پہ زیادہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں, مہمان بہت زیادہ آنے شروع ہو گئے ہیں, یو فیل لائک کہ اس کو کچھ محتاط رویہ اختیار, یا آپ گھومنا پھرنا آپ کا بہت زیادہ ہو گیا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتے. دا انالیسس, یو آر ان اے پوزیشن ٹو میک انالیسس اینڈ چیک یور ایکسپینڈیچر. یہی بجٹ ہے. اور بجٹ کوئی اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو بہت زیادہ اکنامکس کو بہت سمجھیں اور پھر ہی بجٹ بنے گا. ہر بندہ چاہے وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی بجٹ سے ایکچولی بجٹ کی پریکٹس کرتا ہے. صرف اس کے کانشیس میں نہیں ہوتا کہ میں بجٹ کو ڈیل کر رہا ہوں, اور یہ جی بجٹ تو چونکہ اخباروں میں آتا ہے گورنمنٹ کا کام ہے, اٹس ایوری باڈیز جاب. یہاں ہم بات کریں گے آج آپ کے ساتھ پروڈکشن کے حوالے سے. جب بھی آپ ریڈیو کا یا ٹی وی کا کوئی پروگرام بنائیں گے, اس کا کوئی نہ کوئی بجٹ ہوگا. اور جب ہم ٹی وی پروڈکشن کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر کچھ ایسے ایکسپینڈیچرز کا ذکر آئے گا جو آپ بھلے سے کوئی پروگرام بنا لیں, کسی بھی طرح کا ہو, اس کا جو ایکسپینڈیچر پیٹرن ہے وہ نہیں چینج ہوگا. مگر ایک بات طے ہے کہ بغیر ایکسپینڈیچر کے کوئی پروگرام پاسبل نہیں. اگر آپ اچھا آج کل تو چونکہ پرائیویٹ چینلز ہیں ریڈیو کے بھی اور ٹیلی ویژن کے بھی, تو اس بجٹنگ کا ایریا بہت بڑھ گیا ہے. جیسے آپ اگر فرض کریں کہ کوئی پروگرام لے کے جائیں کسی ٹی وی چینل کے پاس اور ان سے کہیں کہ میں یہ پروگرام بنانا چاہ رہا ہوں, بلیو یو می, جو پہلا سوال آج کل جو آپ سے پوچھا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اچھا کتنا بجٹ ہے اس کا, مطلب یہ کہ اس کے اوپر کاسٹ کتنی آئے گی, کیونکہ اس کاسٹ کے حساب سے پھر وہ آپ کے ساتھ باقی کے معاملات طے کریں گے. اور فرض کریں اگر آپ امپلائی ہیں کسی ٹی وی چینل پہ, اگر آپ امپلائی ہیں اور آپ پھر ایک پروگرام لے کے جاتے ہیں, تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ بجٹ کا ذکر نہیں ہوگا. آپ ایک پروڈیوسر ہیں اور امپلائی ہیں ایک پرائیویٹ چینل پہ, آپ اپنا ایک پروگرام بنا کر لے کے گئے ہیں, جی یہ ایک نیا وینچر ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں, کہ نئی طرز کا پروگرام ہے یا جیسا بھی آپ پروگرام لے کر گئے ہیں. جب اس کی اپروول کی باری آئے گی تو وہ آپ کو بلا کے پوچھیں گے کہ حضور اس کا بجٹ کتنا ہوگا. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بجٹ بھی ورک آؤٹ کرنا, جو کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں جو براڈ کاسٹنگ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بجٹ کو کیسے ورک آؤٹ کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو براڈ کاسٹنگ کی اتنی باتیں ہم کرتے آ رہے ہیں, پروڈکشنز کے حوالے سے, پیٹرنز کے حوالے سے, فارمیٹس کے حوالے سے, اس میں ہم نے یہ بجٹ کا ایلیمنٹ جو ہے سمجھا کہ آپ کو ساتھ تھوڑا سا شیئر کر لیتے ہیں کہ بجٹ کیسے اس میں ہوگا. دیکھیے, جب ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں اور جب بھی کسی پروگرام کے بنانے کی بات کرتے ہیں, تو جب بھی اسٹوڈنٹس کوئی پروگرام شروع ہوگا
اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس پروگرام کے اسکرپٹ کو سامنے رکھیں گے. اسکرپٹ کے بغیر کسی پروگرام کا وجود میں آ جانا از نیکسٹ ٹو امپاسبل. کوئی ایسا کوئی معجزہ ہی ہو تو ہو کہ اسکرپٹ ہے نہیں اور پروگرام بن رہا ہے، ایسا نہیں. اسکرپٹ سب سے پہلی چیز ہے جس کے لیے پروڈیوسر کو، پروگرام بنانے والے کو، جس کی بھی یہ خواہش ہے کہ میں ٹی وی کے لیے کوئی پروگرام بناؤں اس طرح کا یا اس طرح کا، اسکرپٹ اس کا ہونا بہت ضروری ہے. یوں تو دیکھیں اسٹوڈنٹس ایک بہت پروگرام ہے، مگر یا مثال کے طور پہ جس مثال سے آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ فرض کر لیں کہ ایک ڈرامہ بننا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ دوسرے پروگرام کی بجٹنگ بھی اس سے کوئی بہت مختلف نہیں ہوگی، گھوم پھر کے اسی طرح ہی آپ کو جو ہے وہ بجٹ کے مراحل سے گزرنا اور سمجھنا ہوگا. فرض کر لیتے ہیں ایک ڈرامہ جو ہے وہ بن رہا تاکہ ہمیں بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے. اب اس کا سب سے پہلے ایک اسکرپٹ سامنے آئے گا. اگر ایک پروڈیوسر کی خواہش ہے کہ بھئی ذرا ایک ڈرامہ ہو جائے کسی لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، ویمن کے لیے، کوئی اور ڈرامہ ہو جائے، کوئی کامیڈی ہو جائے. آج کل سیٹ کام کا بڑا شور ہے، آپ سنتے ہوں گے ہر بندہ کہہ رہا ہے جی میں ذرا سیٹ کام بنا رہا ہوں. بائی دا وے یہ سیٹ کام ہے کیا؟ اگر کوئی آپ کے سامنے کہے کہ سیٹ کام ہم نے بنانا ہے اور یہ سیٹ کام اچھا ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ سیٹ کام کا مطلب ہے سچویشنل کامیڈی. اور ویسے بہت سارے لوگ اسٹوڈینٹس جو سیٹ کام بنا رہے ہیں بعض اوقات انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ سیٹ کام کا مطلب کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں ایک مزاحیہ ڈرامہ بنا رہے ہیں وہ یہ، بٹ یو سی سیٹ کام مینس سچویشنل کامیڈی. آپ ایک کامیڈی بنا رہے ہیں جو اس سچویشن پہ بیس کرتی ہے، ناٹ اسٹرکٹلی آن اسکرپٹ اور دی ایکٹنگ اور آل دوز تھنگس. اٹس موسٹ آف سچویشن. جیسے اسٹیج میں عام طور پہ زیادہ ہوتا ہے کہ ایک سچویشن ہی ایسی کریٹ ہو جاتی ہے کہ وہ اٹ کریٹس اے لافٹر، لوگ ہنس پڑتے ہیں، وہ ایک سچویشن ایسی بن جاتی ہے. دیٹ از سیٹ کام، نیور مس اٹ. خیر یہ تو ایسی ایک بات ہو گئی. بات تو یہ ہو رہی تھی کہ آپ ایک ڈرامہ بنانا ہے. لیٹس سپوز کہ آپ ایک ڈرامہ اسی طرح کا کو بنانا ہے. اسکرپٹ پہلی اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی. اب اسکرپٹ کا مسئلہ یوں ہے کہ اسکرپٹ لکھنے والے بھی ویسے تو کیٹیگریز بہت ہو سکتے ہیں، لیکن دو کیٹیگریز تو ہم بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں. ایک وہ اسکرپٹ لکھنے والے ہیں جو مستند ڈرامہ نگار ہیں، who are known for writing plays, a known playwright, and they have their previous experience and they have their name. Their name has been appearing with certain dramas for the last some time and they are now established script writer, playwright. اور کچھ ایسے ہیں بیچارے، یعنی آپ جیسے میرے جیسے زیادہ لکھنا تو ڈرامہ لکھنا تو مجھے تو خود نہیں پتا، لیکن اگر کوئی مجھے کہے کہ آپ لکھیں تو تھوڑی بہت کوشش کر کے، مگر یہ نئے لکھنے والے اس طرح سے ہوتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر تو آپ ڈرامہ کسی ایسے شخص سے لکھوا رہے ہیں جو ایک مستند لکھنے والے ہیں، اس کے چارجز الگ ہوں گے. ناؤ یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن کہ یہ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ جو بات ہوتی جائے گی اس کے ایکسپینڈیچرز، تبھی تو آپ کا بجٹ بنے گا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جا کے کہ جی خرچہ کتنا ہے ٹوٹل، ممکن بھی ہے کہ نہیں. سو if you are getting a script written by an ordinary person or a newcomer who شوق ہے جس کو کہ یہ میں بھی لکھ سکتا ہوں، اور آپ اس کو چانس دے رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے آپ کو چانس دیتے ہیں آپ بھی لکھیں، تو آپ کو ان کو شاید کم پیسوں پہ آپ کا اتنا زیادہ شاید اسٹوڈینٹس نہ اس کے اوپر وہ کاسٹ آئے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہو جائے گا. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ہو. ایک تو یہ اسکرپٹ کا جو معاملہ ہے اس کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو اسپینڈ منی. یہ ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی آپ کو مفت میں لکھ کے دیتا. یو سی اٹس اے پروفیشنل وے ہے پروگرام بنانے کا. اس میں کرٹسی کا نہیں کہ آپ پیزیں کہ ہمیں مفتی لکھ دیں آپ. ایسا اسٹوڈنٹس ہوتا نہیں. نارمل پریکٹیکل لائف میں چاہے آپ اپنے کسی دوست سے لکھوا رہے ہو، آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ فائدہ ہو جائے گا کہ وہ ذرا کم پیسے لے لے گا، لیکن پیسے وہ ضرور لے گا، اس لیے کہ لوگوں کا ایک کیریئر ہے. ہم کسی دن بات بھی کریں گے آپ سے کہ براڈ کاسٹنگ میں جاب اپرچونیٹیز کیا کیا ہیں. ون ایریا
اسکرپٹ رائٹنگ بعض لوگ لکھتے ہی اسکرپٹ ہے, ان کو اتنی عادت ہے کہ وہ اتنے اچھے اسکرپٹ رائٹر ہیں, وہ اسکرپٹ لکھتے ہیں اور اپنی دال روٹی کما لیتے ہیں. دال روٹی کمانا تو آپ کو پتہ ہی ہے, وہ مجھے پھر وہ بعض لوگوں کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ یہ کام کریں, لیکن روزگار کے لیے کچھ نہ کچھ تو دھندا کرنا پڑتا ہے. وہ جو کہا غالب نے کہ فکر دنیا میں سر کھپاتا ہوں, میں کہاں اور یہ وبال کہاں. مگر یہ ایک ایسا وبال ہے اسٹوڈینٹس جس میں سے ایوری ون ہیز ٹو. سو یو سی دیر آر پروفیشنل اسکرپٹ رائٹرز, آپ یو ہیو ٹو پے منی. اسکرپٹ کے بعد اگر اسکرپٹ کا معاملہ طے ہو جائے تو جو ہی اسکرپٹ کا معاملہ طے ہوگا تو جو پروڈیوسر ہیں ان کی دوسری جو ان کے سامنے جو چیز آئے گی وہ یہ آئے گی کہ پرفارم کون کرے گا. لیٹ سپوز کہ اس اسکرپٹ کے اندر کوئی 7-8 ریگولر کریکٹر, ہم انہیں اسٹاک کریکٹرز کہتے ہیں. یہ بھی ایک ٹرم ہے اسٹوڈینٹس. مثلاً ایک جب ڈرامہ بنتا ہے, آپ کے ذہن میں کئی ایسے ڈرامے آئیں گے, سیریل جیسے ہوتے ہیں کہ ایک اسٹاک کریکٹر ہوتے ہیں, مطلب 5-6 اسٹاک کریکٹر ہیں, امی ہیں, انکل ہیں, ایک نوکرانی ہے, ایک بھائی ہے, ایک کوئی اور ہے. یہ ہر ڈرامے میں اپیئر ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی کوئی اور کریکٹر آ جائے گا, کبھی کوئی بینک کا مینیجر آ جائے گا, کوئی انڈسٹریلسٹ آ جائے گا, کوئی اور آنٹی آ جائیں گی, اور ڈرامہ اس طرح بنتا جائے گا. مگر یہ 4-5 کریکٹر ہر قسط میں آپ کو نظر آئیں گے. اس طرح کے کریکٹرز کو کہتے ہیں اسٹاک کریکٹر. ہم فرض کرتے ہیں کہ اس ڈرامے میں کوئی 5-6 اسٹاک کریکٹر ہیں. اب ان کریکٹرز کی سلیکشن ہو جائے گی اکارڈنگ ٹو دی کریکٹر جو بنے ہوئے ہیں اسکرپٹ کے اندر. بٹ اگین یو ہیو ٹو پے منی. اب آپ کو جو اداکار ہیں, اداکارائیں ہیں, اداکار ہیں, وہ سارے جو اس کے پرفارمرز ہیں جنہیں ہم ٹیلنٹ کہتے ہیں عام فہم زبان میں کہ ٹیلنٹ کون ہے, ان کے لیے آپ کو الگ بجٹ رکھنا پڑے گا. بٹ اسٹوڈینٹس مائنڈ یو, فارمولا یہاں پہ بھی وہی اپلائی ہوگا. دیکھیں اگر تو کوئی بڑا اداکار ہے تو آپ کو اس کے حساب سے پیسے دینے پڑیں گے. پھر وہی بات آ گئی کہ اگر تو آپ نے کسی میرے جیسے کو چانس دے دیا تو ہوگا کہ میں تو فری میں بھی تھوڑے پیسے لے لوں گا, لیکن ایسے کم ہوں گے. آپ کو اچھا ڈرامہ بنانا ہے تو کچھ آپ کو سیزنڈ قسم کے سارے نئے کریکٹرز لے کے, نیا ٹیلنٹ لے کے آپ سکسیس کو اتنا زیادہ ویژولائز نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو. The point is again, if you are getting a seasoned stuff, you have to pay money. But you can always experiment. You can have 1 or 2 or 3 seasoned talent, and along with you can have new talent, novice. You can give a chance to a person who may be not asking for a big amount, but still, for the talent cost is another head for the budget. One is getting a script written by let's suppose a seasoned person, and then you are having a seasoned people who are to perform in the play. Again, in fact, we are making a budget for a TV production play. Let's suppose it's a small play, and we are trying to understand how to make a budget for this purpose. In this sense, budget means where the money will go. ہم یہ بھی بات کریں گے کہ فرام ویئر دا منی ول کم, بٹ دیٹ از لیٹر اسٹیج. پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے پیسے خرچ کہاں پہ ہو رہے ہیں. جب یہ پتہ چلے گا کہ اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں تو پھر سوچیں گے کہ اتنے پیسے ارینج کہاں سے کریں. وہ اس کا ذکر جو ہے وہ بعد میں ضرور آئے گا. جب پیسے ارینج نہیں ہوں گے تو خرچ کیسے ہوں گے. سو ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ پیسے جو ہیں وہ خرچ کرنے کا کیا ہوگا. اسکرپٹ پہ آپ کے پیسے خرچ ہو گئے, آپ نے ٹیلنٹ کے لیے پیسے خرچ کر لیے. پھر جب بھی کوئی ڈرامہ بنتا ہے اس میں اسٹوڈنٹ پھر کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ساؤنڈ افیکٹ دینے. اب ساؤنڈ افیکٹ دینے والے آرڈینری لوگ نہیں ہوتے, یہ بالکل اسپیشلائزڈ کام ہے. بیک گراؤنڈ میوزک دینا, پھر ساؤنڈ افیکٹ بھی دینے. ایک تو بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی گانا چل رہا ہے, کبھی کوئی میوزک بج رہا ہے. اور یہ جو فیچر فلمیں ہوتی ہیں جو آپ سینماؤں میں جا کے دیکھتے ہیں, اوہو اس میں تو ایک لمحے کو چین نہیں آتا. وہ آپ آنکھیں بند کر کے کبھی غور کریں, وہ ایک میوزک مسلسل بجتا چلا جاتا ہے. چاہے آرڈینری ڈائلاگ ایکسچینج ہو رہے ہو, دیر ول بی اے میوزک ان دا بیک گراؤنڈ. فیچر فلم چونکہ ایک ذرا لاؤڈ ہوتی ہے تھوڑی سی. اٹس ناٹ اے کیس ود اے ٹی وی پلے, از اے لٹل ڈفرنٹ. چونکہ وہ بھی ایک کمیونیکیشن کی ایک فارم ہے تو ہم اس کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں, تھوڑا سا گرے ایریا آ جاتا ہے اس چیز میں بنانے کے لیے, تو اس لیے اس کا ذکر بھی آ جاتا ہے. ڈراموں میں جنرلی بہت زیادہ, لیکن پھر بھی میوزک کا ایک ایلیمنٹ رہے گا. جو ہی
جذبات ذرا سے ٹاپ گیئر میں گئے تو بیک گراؤنڈ میوزک بھی ٹاپ گیئر میں جائے گا. See, it is a combination of all those non-verbal and verbal. We have been talking so much about all these things. So you have to engage people who have the sense for these sound effects and background music. اور اس کے بغیر ڈرامہ کو بہت مزہ بھی نہیں دیتا. وہ بیک گراؤنڈ ان چیزوں کو ہونا ضروری ہے. یہ ساری چیزیں آپ بجٹ کے حوالے سے دیکھیں گے. اب بات آ جائے گی کاسٹیومز کی. اچھا, کئی دفعہ تو سنس مائی سیلف بلانگ, جیسا کہ انٹروڈکشن میں آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ میرا تھوڑا سا تعلق جو ہے وہ پرائیویٹ پروڈکشن کے ساتھ ہے. آج کل پرائیویٹ پروڈکشنز جو ہو رہی ہیں اس میں کئی دفعہ تو جو ٹیلنٹ ہیں وہ اپنے جو وارڈروب ہے وہ خود ہی مینیج کر لیتے ہیں. کئی جو ذرا بڑے ایکٹر یا ایکٹریسز ہیں وہ ان کا اپنا ایک وارڈروب ہوتا ہے, وہ اس کو یوز کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھار اسٹوڈینٹس ایسا ہوتا ہے کہ جو اسکرپٹ کی ڈیمانڈ ہے اس کے حساب سے جو ٹیلنٹ ہے ان کے پاس اپنے ڈریسز نہیں ہوتے. مثلاً آپ ایک ڈرامہ بنا رہے ہیں جو ہسٹوریکل پلے بھی ہے, مطلب آپ کا جو ڈرامہ ہے اس میں کوئی ایسا ہسٹوریکل ٹچ بھی ہے اس میں کرنے کا ہے. اب اس کے لیے جو کاسٹیومز ہیں وہ آپ کو بنوانے پڑیں گے. کیسے اس کے وہ روب ہیں, وہ جو کس طرح کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے, چوغا کیسا پہنا ہوا ہے, کے اوپر کڑھائی ہوئی ہے, وہ عجیب جیسا آپ نے ہسٹری کی بک میں پڑھ کے اس کریکٹر کو دیکھا اس طرح کا آپ اس کو بنانے کی کوشش کریں گے. اس سر کے اوپر کوئی ہیڈ گیئر جو ہے مختلف قسم کے ہسٹری میں آپ دیکھتے ہوں گے, بڑے بڑے بھاری بھرکم. اگر اسی قسم کا اگر آپ نے کریکٹر بنانا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو ہم اسے کہتے ہیں کاسٹیومز کی کاسٹ. اب آپ ذرا نوٹس کیجئے, ایک تو آپ نے اسکرپٹ کے لیے یو ہیو اسپیئرڈ منی, سیٹ اسائڈ سم اماؤنٹ, اینڈ دین یو ہیو پٹ سم اماؤنٹ aside for talent, and then you have in fact spared some money for the sound effects and background music, and now for the costume. اور اگر کاسٹیومز کے ساتھ کہیں ذکر جیولری کا بھی ہو جائے, فرض کریں کہ اس کی ڈرامے کی کچھ نوعیت ایسی ہے کہ کاسٹیومز ہیوی ہیں, تو ایک پیکیولر قسم کا, ضروری کہ سونے کا ہو, وہ کیسا بھی ہو, لیکن ایک جیولری کی ضرورت ہے, تو آپ کو ارینج تو کرنا پڑے گا. یو سی ایوری تھنگ یو ڈو کاسٹ منی. جب بھی آپ پروڈکشن میں خاص طور پہ اس طرح کے جس کی ہم اگزامپل کوٹ کریں, اس طرح کی پروڈکشن میں ہے, تو کوئی چھوٹی سی بھی آپ چیز انوالو کریں گے تو یو وڈ ہیو ٹو پے منی, اینڈ دیٹ از دیئر یور بجٹ کیپس انفلیٹنگ. آپ کا بجٹ بڑھتا جاتا ہے یہاں پہ کرنے کا. جیولری, ہیڈ گیئر, یہ ساری چیزیں بنانے کے علاوہ اب ڈپینڈ کرتا ہے اسٹوڈینٹس کہ آپ کا جو ڈرامہ ہے آپ اس کی ریکارڈنگ کہاں کریں گے. ایک تو ہے کہ آپ اس کی کچھ ریکارڈنگ اسٹوڈیوز میں کر لیں گے, اور آج کل جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس میں سارا ایمفیسس اسٹوڈیو میں نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ کافی سارا اس کا پورشن, یعنی اگر ایک بہت ایوریج قسم کا ایسٹیمیٹ ہم بنائیں, اور آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں مختلف چینلز کے اوپر, آلموسٹ 50% جو پروڈکشن ہے وہ اسٹوڈیو سے باہر کی ہے, آؤٹ ڈور میں کسی جگہ پہ. اب آپ فرض کریں گے باہر کسی جگہ شوٹنگ کریں گے, اس کی بھی اپنی ایک کاسٹ ہوگی. فرض کریں آپ کسی ریسٹ ہاؤس کے حوالے سے کوئی آپ کرنا چاہتے ہیں تو یو وڈ ہیو ٹو بک دا ریسٹ ہاؤس اینڈ ہیو ٹو پے منی. اگر فرض کریں کسی کے کوئی پرائیویٹ جگہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بھئی اس جگہ پہ جا کے تھوڑا سا شوٹ کر لیں, یہ آپ کے گھر میں یا آبشار بہت اچھے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی, یو ہیو ٹو پے منی. اس طرح کی پروڈکشن کے لیے کرنے کے آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کو اگر لوکیشنز آپ کی زیادہ ہیں, مثلاً اگر آپ کی لوکیشنز 3-4 لوکیشنز کے اوپر آپ پلے بنا رہے ہیں, تو اس میں اسٹوڈینٹس کیا ہوگا کہ آپ کو موو کرنا پڑے گا. آپ پارٹیشن کر لیں گے اپنے پلے کی کہ ایک جگہ پہ کتنے شوٹ ہوں گے, دوسری جگہ پہ کتنے ہوں گے, بٹ یو وڈ ہیو ٹو موو. اس کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹ ارینج کرنی پڑے گی. آپ ٹرانسپورٹ ارینج کریں گے, پھر جتنا بھی سامان ہے آپ کا اس کی کیئر کرنے کے لیے یو وڈ ہیو ٹو امپلائی 1 or 2 پیپل, جو شاید اگر آپ انڈور کر رہے ہیں تو آپ کو اتنی ضرورت نہ پڑے.
آپ کو تھوڑے سے ہیلپنگ ہینڈس چاہیے ہوں گے, تو آپ کو اس طرح کے لوگ چاہیے ہوں گے ہیلپنگ اسٹاف کے طور پہ جو آپ کے ساتھ ہوں. پھر آپ موو کر کے دوسری جگہ پہ جائیں گے. اور اگر آپ کو آؤٹ اسٹیشن جانا پڑا, فار انسٹنس آپ کراچی میں پلے بنا رہے ہیں اور 4-5 جگہ پہ شوٹنگ آپ کو اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ کو ہر صورت میں سکھر جانا ہے, سکھر یا لاڑکانہ کہ کچھ سین ہے, ریلوے اسٹیشن کا سین ہے یا کوئی دریا کا سین ہے وہاں پہ, اور کوئی اس طرح کی دریا کے کنارے کسی آبادی کے سلسلے میں کوئی ایسا ہے, آپ کو وہاں پہ جانا ہے. اور دیکھیں میں آپ کو بہت دور نہیں لے کے گیا, کراچی سے اگر آپ چلے جائیں اسلام آباد تو کیا فرق پڑے گا. ڈراموں میں ایسا بھی ہو رہا ہے, لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ آپ کراچی سے تھوڑا دور جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کو اگر فرض کریں اوور نائٹ اسٹے کرنا پڑ گیا, آپ کو ہوٹل میں ٹھہرنا پڑے گا, سارے لوگ ہوٹل میں ٹھہریں گے, آپ کا انجینئرنگ کا اسٹاف ہوٹل میں ٹھہرے گا نا. ہوٹل میں ٹھہرنے کا مطلب یہ ہے فرض کریں آپ 2 دن کے لیے ٹھہرتے ہیں وہاں پہ, 2 دن آؤٹ ڈور شوٹنگ کے لیے کم ہے. یو نیڈ اے ویری ایکسپرٹ ڈائریکٹر جو 2 دن میں ہی اس کو فوراً کر لیں, ورنہ آؤٹ ڈور خاصا مشکل کام ہے. آپ جب انوالو ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اٹس ویری ہارڈ ناٹ ٹو کریک, ایزی سیڈ دین ڈن. فرض کریں کہ 2 دن میں بھی کر لیتے ہیں تو اس کا ایک ایکسپینڈیچر تو ہوگا, یو وڈ ہیو ٹو بیئر اٹ. آپ چاہے وہ آپ کا چینل جو ہے وہ اس کو بیئر کرے, یا اگر آپ کی پرائیویٹ پروڈکشن ہے تو آپ کی پرائیویٹ پروڈکشن اس کو بیئر کرے, یا جیسے بھی آپ کریں, بٹ اٹ از اے ہیڈ ویئر منی از اسپینڈ. وٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ وہ سارے ہیڈز آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ جہاں جہاں پیسے خرچ ہوں گے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پیسے خرچ ہوں گے. اس کے علاوہ ایریا تو چھوٹا سا ہے, بٹ اسٹوڈینٹس اٹ مینس سم منی انوالومنٹ, اینڈ دیٹ از میک اپس. اب جتنے بھی آپ نے کیمرہ کے سامنے لوگوں نے اپیئر ہونا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے اس چیز کا کہ ریڈیو پہ آنا, ریڈیو کے پروڈکشن میں آنے کے لیے شاید میک اپ کی اتنی ضرورت نہیں ہے. بس ایک ہی چیز ہے کہ آپ آؤٹ بریتھ نہ ہو, مطلب آپ کا سانس نہ اوپر نیچے ہوا ہو. اگر آپ کا سانس جو ہے کنٹرول میں ہے, اسٹیبل ہے, you can enter a studio and you can deliver dialogue, you are in a position. ویڈیو پروڈکشن کے لیے, ٹی وی براڈ کاسٹ کے لیے ایسا بالکل پاسبل نہیں. آپ بس پہ آئے ہیں, وین پہ آئے ہیں, رکشے پہ آئے ہیں, اپنی گاڑی پہ آئے ہیں, جیسے بھی آئے ہیں, ایک دفعہ آپ کو اپنا میک اپ کروانا ہوگا آپ کے چہرے کے اوپر, ہاتھوں پہ, جس طرح کا بھی ہے. اور اگر فرض کریں کہ کریکٹر کی ڈیمانڈ ہے پھر تو آپ کو لازماً اسی طرح کا ہو سکتا ہے کہ آپ کے میک اپ کے اوپر آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے یا اس سے بھی زیادہ. میک اپ کی ایک کاسٹ ہوگی. آپ ایک ایسی اسینشل آئٹم ہے جس کے بغیر آپ آگے موو نہیں کر سکتے. لیکن اسٹوڈنٹ اب آپ خود ہی کاؤنٹ کیجئے کہ کہاں کہاں پہ آپ کو خرچ کرنا پڑا ہے. ٹیلنٹ کے اوپر, اسکرپٹ کے اوپر, بیک گراؤنڈ ساؤنڈ افیکٹ کے اوپر, میوزک کے اوپر, میک اپ کے اوپر, ٹرانسپورٹ کے اوپر, کئی چیزوں کے اوپر. اچھا یہ تو اسٹوڈینٹس وہ والے اخراجات ہیں جس میں ابھی آپ نے کیمرہ آن نہیں کیا. ابھی یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ کیمرہ آن ہوئے بغیر ہو رہا ہے. یہ سارے ارینجمنٹ کیمرہ آن ہونے سے پہلے کی. اچھا آپ نے اس میں یہ نہیں گھبرانا کہ پروڈکشن بڑی مشکل کام ہے اور سر جو بتا رہے ہیں وہ تو اس کے حساب سے اتنا خرچہ ہو گیا کہ وہ بندہ سوچے نا. ایسا نہیں ہے. اتنی پروڈکشن ہو رہی ہے, وہ دنیا بھر میں اتنے ہزاروں چینل چل رہے ہیں اور سارے پروڈکشن کر رہے ہیں. ہم اس طرف آئیں گے کہ فرام ویئر ٹو گیٹ منی. ہم تو ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیسے جو ہیں وہ خرچ کہاں پہ ہو رہے ہیں, کہاں کہاں پہ خرچ ہونے ہیں پیسے, تو وہاں پہ. اب کیمرہ آن ہوتا ہے تو دیکھیے کیمرہ جب آپ آن کریں گے تو یو وڈ ہیو ٹو ہیو اے ڈائریکٹر. کوئی آپ کے اوور آل پروڈکشن کے ڈائریکٹر ہوں گے جو اس کو مینیج کریں گے, جو سارے اسٹاف کو کنٹرول کریں گے, جنہیں ٹیلنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا بھی پتا ہوگا اور انجینئرنگ اسٹاف ENG والوں کے ساتھ بھی اور اکوپمنٹ کو بھی, اور جنہیں یہ پتا ہوگا کہ جو اسکرپٹ ہے وہ ڈیمانڈ کیا کرتا ہے اور وہ ڈیلیور کیسے ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ایک ڈائریکٹر کے, اس کا ڈائریکٹر کا اپنا ایک ایریا ہے. اور غالباً اگر میں
بہت غلطی نہیں کرتے تو ڈائریکٹرز کو پے کرنے میں quite a percentage of your budget will go on engaging a good director if you want a success of your play. Is a very essential part of the budget. If you have a good director, I tell you, success is guaranteed. You see, بہت بڑے بڑے ایکٹر جو ہیں اسٹوڈینٹس سم ٹائم جب ان سے پوچھا جاتا ہے جی آپ کی فلم بڑی کامیاب ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو بس کام ہی کیا ہے اور کریڈٹ تو ڈائریکٹر کو جاتا ہے جنہوں نے مجھ سے اس طرح کا کام لیا. اور جب فلم فیل بھی ہو جاتی ہے تو ڈس کریڈٹ آلسو گوز ٹو ڈائریکٹر. از اے رسکی جاب سو بٹ اٹ انوالوز لاٹ آف منی. اب دیکھیے جب کیمرہ آپ آن کریں گے تو دیکھیے اسٹوڈینٹس کیمرہ جب آپ آن کرتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے شادی بیاہوں پہ آپ نے کیمرہ پکڑا اور کہا جی چلیں آپ شوٹنگ شروع کر دی اور جی اب مووی بننے لگی. ایسا بالکل نہیں. پروڈکشن میں جیسا آپ اور بھی جو ٹی وی پروڈکشن کے سبجیکٹ ہیں یا اس طرح سے ریلیٹڈ اور سبجیکٹ ہیں اس میں آپ زیادہ ڈیٹیل میں اس چیز کو پڑھیں گے. بٹ جسٹ ان پاسنگ پروڈکشن جو ہے اگر اسٹوڈیو کے اندر ہے تب بھی اور اگر باہر ہے تو تب بھی, دونوں صورتوں میں آپ کو شفٹ میں کام کرنا ہوتا ہے. آپ کا کام فرض کرے کہ 3 گھنٹے کا ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ 3 گھنٹے کے لیے سارے اکوپمنٹ کے پیسے دیں گے. آپ کو شفٹ کے حساب سے پیسے دینے. شفٹ نارملی 8 آورس کی شفٹ ہوتی ہے, کسی جگہ پہ 6 آورس کی بھی ہوتی ہے, لیکن جنرل اسٹینڈرڈ جو ہے وہ 8 آورس کا ہے. آپ 8 آورس کے لیے کوئی اسٹوڈیو بک کر لیتے ہیں. آپ ٹیلنٹ کو بھی اس طرح سے بک کرتے ہیں کہ بھئی 2 شفٹوں کے لیے ہم آپ کو بک کر رہے ہیں. چاہے کام اگر ہونا ہو تو 1 گھنٹے میں بھی ہو جائے اور اگر وہ اٹک جائے کسی بھی وجہ سے تو اٹ ٹیکس 5 آورس اور 6 آورس. ڈپینڈ, یہ بہت ویری بھی کرتے ہیں پروڈکشن کی. جو اب جب آپ بک کریں گے اسٹوڈیو کو, کوئی پروڈکشن ہاؤس ہے, کوئی جگہ ہے, تو یو ول ہیو ٹو پے. آپ یہ ان سے کہیں گے جی ہم نے یہ ڈرامہ جو ہے یہ 3 شفٹوں میں ہم بنا لیں گے. 1 شفٹ کی کاسٹ ہوتی ہے, اس میں وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے, لائٹس کریں گے, کیمرہ کریں گے, اور کوئی جو انجینئرنگ سے ریلیٹڈ مختلف چیزیں ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. آپ ان کو لے کے اپنے کام کیجیے. اس کی ایک کاسٹ ہوگی, واٹ وی ہیو بین ٹاکنگ. اور اگر آپ باہر گئے ہیں تو بھی آپ کو ساری چیزوں کے پیسے دینے پڑیں گے, جس میں دیکھیے غور سے کیمرہ. دیکھیے آپ کیمرہ آن نہیں کر سکتے ہر وقت. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں نے پروڈکشن کرنی ہے تو میرا کیمرہ اپنا بھی ہو سکتا ہے. بٹ جنرلی اف یو نو دا ٹیکنیک آف پروڈکشن, آپ کہتے ہیں کیمرہ آپ وہ جو رینٹ پہ لے لیں گے آپ کسی سے. اس طرح بہت سارا پرائیویٹ سیکٹر میں اس وقت بے شمار بزنس کے یہ سارے ایلیمنٹس ہیں جو آپ ڈیل کریں گے جب آپ گریجویٹ ہو جائیں گے. اینڈ اف یو ایٹ آل ڈیسائڈ ٹو گو فار پروڈکشن, اٹس این امیزنگ تھنگ. کیمرے کی آپ پیمنٹ کریں گے, آپ لائٹس کی کریں گے, پراپس کی کریں گے. پراپس کا ذکر ہوا تھا نا, جب آپ آؤٹ ڈور جا کے کچھ بنائیں گے تو آپ کو پراپس کی ضرورت پڑے گی. آپ ایک آرٹیفیشل سا سیٹ بنائیں گے تو کئی چیزیں نکلیں گے. اور ہاں دیکھیں نا, سیٹ سے مجھے یاد آیا, سیٹ کی کاسٹ بھی تو ہوگی. اسٹوڈیو تو خالی دے دیں گے, وہ آپ کو کہیں گے جی یہ کمرہ ہے جی آپ اس میں آپ کیا شوٹ کر لیں. آپ وہاں پہ سیٹ لگائیں گے, یو ول ہیو ٹو پے دی کاسٹ. اچھا یہ ہو گیا. ہم کیمرہ کی ہم بات کریں تو کیمرے کے اندر جو چیزیں آپ مٹیریل یوز کریں گے, آج کل ڈی ویز کا ایریا ہے, آپ منی ڈی وی یا ڈی وی یوز کریں گے. واٹ از ڈی وی؟ پہلے تو ہم ٹیپ کہا کرتے تھے, آج کل ہم اس کو ڈی وی کہتے ہیں. بٹ ڈیجیٹل ویڈیو کیسٹ ہی ہوتی, فلمی ہوتی ہے, یو کال ڈی وی, از ویری ہائی کوالٹی. اس کی ریزولوشن بہت اچھا ہوتا ہے. عام طور پہ جو آج کل کیمراز ہیں دے آر آل آن ڈی ویز کے اوپر کرتے ہیں ریکارڈ. اس کی کاسٹ آئے گی, ان ساری چیزوں کی کاسٹ آئے گی. اور ایک چیز تو آپ کبھی بھی ذہن سے اوجھل نہ کیجیے, اور وہ ہے کہ ویئر اینڈ ٹیئر بھی ہو سکتی ہے. جب آپ پروڈکشن کریں گے تو اس چیز کے چانسز تو ہیں نا کہ کوئی چیز ٹوٹ جائے, کوئی لائٹ ٹوٹ سکتی ہے, کیمرہ ڈیمیج ہو سکتا ہے, کوئی اور چیز جو ہے اس کو بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے. آپ کو اس کے لیے ایک بفر اماؤنٹ الگ سے رکھنا ہوگا. آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گے, اور آپ یہ سارا کام پیپر پہ کریں گے کہ یہ ہیڈ ہے. اور عام طور پہ جو پروفیشنل پروڈیوسرز ہیں ان کے پاس تو پیپر اس طرح کے بنے ہوتے ہیں, چارٹ بنے ہوتے ہیں پورے, کہ اسکرپٹ کی کاسٹ اتنی, ٹیلنٹ کی کاسٹ اتنی, ساؤنڈ افیکٹ کی اتنی, کیمراز کی اتنی, شفٹس کی اتنی, سیٹ ڈیزائنر کی اتنی, ڈائریکٹرز کی اتنی,
پورا ان کا ایک چارٹ بنا ہوتا ہے, سارے کالم, ان کو پتا ہے کہ کہاں کہاں پہ کاسٹ آنی ہے, جو ہم یہ سارا ڈسکس کر رہے ہیں. تو وہ ساری اس کاسٹ کو فوراً اس کے کالم میں فل کرتے ہیں, جس طرح بھی ان کی بات طے ہو جاتی ہے کسی سے. الٹیمیٹلی دے ورک اٹ آؤٹ, اور ورک آؤٹ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ کرنا بھی ہے کہ نہیں. فرض کریں کہ کاسٹ آ گئی 6 لاکھ روپے, اور آپ نے اوریجنلی سوچا تھا کہ یہ تو ہم 2 لاکھ روپے میں بنا لیں گے, اور یہ تو آگے 6 لاکھ روپے. واٹ ہیپنڈ؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ فرض کریں آپ نے بنانا بھی ضروری ہے. دین یو ول سی کہ کاسٹ کہاں کہاں پہ ہم اس کو کٹ کر سکتے ہیں. مثلاً ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جو اسکرپٹ رائٹر ہیں وہ ہم بدل لیتے ہیں, وہ بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں, یا جو ڈائریکٹر ہیں وہ بہت ہی کاسٹلی پڑ رہے ہیں اس کو کریں, یا جو جس کوالٹی کی لائٹس آپ کو اویلیبل ہیں آپ وہ کم کر لیں, اور جو بہت مہنگا کیمرہ ہے اس کی جگہ کوئی اور کر لیں. دیر آر ویز, اگر ول اسٹرانگ ہے تو دیر آر آلویز ویز کہ اس کو کیسے سے کرنا ہے. اور اب اسٹوڈنٹ ہم آپ سے بات کریں گے کہ پیسے آئیں گے کہاں سے. پیسے ضرور آئیں گے, یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں. اگر آپ کی ول بڑی اسٹرانگ ہے تو پیسے آنے کا بھی رستہ آج کل پروڈکشن میں بہت, چونکہ بڑا سسٹمیٹک طریقے سے اسٹوڈنٹس کام ہے, تو کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یار پھنسی گئے پروڈکشن کا نام لے کے اور وعدہ کر لیا پروڈکشن کا. ایسا نہیں. ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیے کہ آج کل جو پروڈکشن ہے وہ انڈیویجول لیول پہ ہے نہیں. ایک تو یہ کہ یہ کارپوریٹ لیول پہ ہے. کارپوریٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ایک پروڈکشن ہاؤس بناتے ہیں, ایک کمپنی بناتے ہیں جس میں کچھ لوگ شیئر کرتے ہیں, 5-6 لوگ مل کے اس کام کو کرتے ہیں, مختلف لوگ مختلف چیزوں پہ پیسے جو ہے وہ اسپینڈ کرتے ہیں. اسی طرح جب انکم بھی ہوتی ہے تو یہ شیئر, جس طرح بالکل ایک کارپوریٹ سیکٹر کام کرتا ہے, جس طرح ایک کمپنی کام کرتی ہے. اب ایکچولی وہ زمانہ رہا نہیں کہ کوئی یہ سوچے کہ میں اپنی جیب سے ہی پیسے لگا لوں اور وہ کر لوں. ایسا مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ ایسا کچھ, بڑا ریئر ہے اگر ایسا ہوتا ہو. کارپوریٹ سیکٹر ایک تو کمپنی بنا کے آپ کام کرتے ہیں. دوسرے اسٹوڈینٹس جو بہت بز ورڈ ہے, مطلب جو بہت کامن سا لفظ ہے جو آپ سنیں گے اف یو آر ان پروڈکشن, خاص طور پہ یہ جو ہم بات کریں براڈ کاسٹنگ کے ایریا میں, دیٹ از اسپانسر. آپ جب بھی کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں, اس کو ہم ایک پروجیکٹ کہیں گے, جب آپ اس ساری چیز کو بنائیں گے, ڈرامے کا سارا کہ کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی, اور بجٹ اس کا کیا ہے, کانسیپٹ اس کی کیا ہے, کیوں آپ یہ ڈرامہ بنانا چاہ رہے ہیں, یہ سارا جو آپ کریں گے اس کو ہم کہیں گے ایک پروجیکٹ. آپ اس پروجیکٹ کی ایک پریزنٹیشن کریں گے ٹو کمپنی جو ولنگ ہوگی کہ ہاں یار یہ بنا لیں. اس میں یہ ہوگا کہ آپ اس ڈرامے میں کچھ ان کے جو ایڈز ہیں وہ تھوڑے سے اکاموڈیٹ کر لیں گے. سارے چینلز جتنے بھی اس وقت, چاہے وہ سرکاری ہوں چاہے غیر سرکاری ہوں, اس وقت سارے چینلز جو ہیں وہ ان کی یہ اورینٹیشن ہے, وہ کیونکہ مارکیٹ فورسز کے حساب سے اسٹوڈنٹس آج کل پروڈکشن ہو رہی, تو ان ساروں کی یہ خواہش ہے کہ اٹ از اوکے کچھ ٹائم کا حصہ اس ڈرامے میں ہم ایڈز کے لیے بھی دے سکتے ہیں. نا اگر تو کانسیپٹ اچھی ہے, پروجیکٹ اچھا ہے, میں آپ سے عرض کروں اگر اسکرپٹ اچھا ہے اور ڈائریکٹر اچھا ہے, یہ تو خیر میں آپ کو اپنے بالکل پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. اگر یہ دو چیزیں اچھی ہیں تو جو اسپانسرز ہیں ان کے لیے کوئی یہ موقع ہی نہیں کہ وہ آپ کو نہ کر دیں. ان موسٹ کیسز دے ول سی دیز ٹو تھنگز اینڈ سے فائن, اوکے آپ ہم اس پروجیکٹ کو کر سکتے ہیں, یعنی یہ پروجیکٹ ہو سکتا ہے. دے ول پرووائڈ منی, all the money جو اس میں ہونی ہے, all the money I say I mean a better part of the expenditure, وہ اس کو جو ہے وہ آپ کو دے دیں گے. اور اس کے بعد آپ اپنا کام شروع کیجئے. ان کا انٹرسٹ صرف یہ ہوگا کہ جب یہ ڈرامہ آن ایئر جائے تو اس کے ساتھ ان کے جو اشتہار طے پا گئے کہ اگر فرض کریں 25 منٹ کا ڈرامہ ہے تو کوئی آدھے منٹ کا, 1 منٹ کا, 1.5 منٹ کے ان کے اشتہار جو ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں گے. اور اس سے انہیں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ڈرامہ پاپولر ہو جائے تو ان کی پبلسٹی ایک اچھے ڈرامے میں ہوگی, اور پھر بعد میں انہیں بہت بارگین نہیں کرنا پڑے گا کہ اشتہار ہم نے دینا ہے تو کتنے پیسوں سے ہوگا, یہ بہت سارے منی میٹرز ہیں. بٹ یو سی میں کہاں اور یہ وبال کہاں. لیکن جب آپ پروڈکشن میں آئیں گے تو یہ ساری چیزیں اسٹوڈنٹ ایسی ہیں کہ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر. بجٹ کے بعد جس طرح ایک گھر کا چلنا
ممکن نہیں ہے. آپ کی امی بجٹ بناتی ہوں گی, آپ کے ابو بجٹ بناتے ہوں گے. بجٹ کے بغیر جس طرح گھر نہیں چل سکتا, اس طرح جو یہ والی چیزیں ہیں جنہیں ہم پرائیویٹ پروڈکشن کی چیزیں ہیں اور اس طرح کی ساری چیزیں ہیں, یہ بھی جو اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو بھی ایک بجٹ کے حساب سے ہم جو ہے مینج کرتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ بجٹ کے حساب ہی سے یہ چیزیں بنے اور ہوں. اور پروڈکشن میں جب بھی آپ جائیں گے, جیسا ہم نے شروع میں آپ سے یہ بات کہی تھی کہ آپ جب بھی اپنا کوئی پلان لے کے جائیں گے آپ سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ حضور اس کا بجٹ کیا ہے. We may be talking a little more we will continue talking on this topic a bit. جو ایک آدھ پوائنٹ ہمارے اس میں رہ گئے ہوں گے جو ہماری آپ سے دوبارہ سے ملاقات ہوگی. اور ابھی ہم اپنے جو ہے وہ لاسٹ سیگمنٹ کی طرف اسٹوڈنٹس جائیں گے, اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمارا جو لاسٹ سیگمنٹ ہے وہ کیا ہے. We talk about 1, 2 or 3 terms. جب ٹرمز کی باری آتی ہے تو اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا ہے آپ بہت اچھا ہمارے ساتھ ٹرمز کو ذہن میں رکھ رہے ہیں, اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ پوری طرح ان ٹرمز کو یاد کریں. ان ٹرمز سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا, آپ کا کمیونیکیشن لیول بہت بڑھ جائے گا. اور لاسٹ ٹائم ہم کیا بات کر رہے تھے, ہم بات کر رہے تھے ساؤنڈ ٹیبل کی, اور اس کے بعد ہم نے بات کی تھی اسپیل الائن. اسپیل الائن مینس جب ایک ٹیلنٹ نے ایک لائن کرنی پڑھنی ہے, ڈرامے میں ایک لائن لکھی ہوئی ہے, ٹیلنٹ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے بھی لائن پڑھنی ہے. اگر وہ لائن صحیح نہیں پڑھ رہے, لیکن آپ نے اسٹیٹک تو پڑھنا نہیں, آپ نے اس کے اندر جس طرح ایک ڈرامائی تاثر ہے, جیسے ایکسائٹمنٹ کا ایلیمنٹ ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں وہ لے کے آنی ہے. اگر وہ یہ نہیں کہہ رہے تو what the director would be telling you کہ gentlemen or whosoever the madam spell a line properly, which means کہ اس کو اس طرح سے کریں جو اس کی پنکچویشن میں شامل ہے. اسپیل لائن. پھر ہے اسٹیشن بریک. ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں براڈ کاسٹنگ میں, اسٹیشن بریک. Now what is that? اسٹیشن بریک اسٹوڈینٹس مینس کہ جو پروگرام آپ لوگوں کے چل رہے ہیں ان پروگرامز کے درمیان میں ایک جو بریک آتا ہے, اور جس میں اس چینل کو یا اس ریڈیو اسٹیشن کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ وہ کون سا ریڈیو اسٹیشن ہے یا چینل ہے. جیسے ریڈیو پہ تو اٹ از ویری کامن, آپ ریڈیو سن رہے ہوں اور جو ہی ایک پروگرام ختم ہوگا, مثلا خبریں ختم ہوئی ہیں یا کوئی ٹاک شو ختم ہوا یا کوئی ڈرامہ ختم ہوا, اور بعض اوقات تو 2-3 گانے اگر ختم ہوئے تو بھی دے ٹیک اے اسٹیشن بریک ٹو ٹیل یو یہ ریڈیو پاکستان حیدرآباد ہے. آپ ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے سن رہے ہیں آج کی بات, اور اگلا پروگرام آپ ہمارا سنیں گے جو ہم اسلام آباد ریڈیو اسٹیشن سے براہ راست ریلے کریں. اس طرح اپنے اسٹیشن کی آئیڈینٹی دینا اس بریک میں which is meant for the station. وہ جو بریک ایک چھوٹا سا جو بھی اویلیبل ہوتا ہے اس کو اسٹیشن اپنے پرپزز کے لیے استعمال کرتا ہے. اسے کہتے ہیں اسٹوڈنٹ اسٹیشن بریک. اور ضروری کہ اپنی آئی ڈی کو ایک بتائیں, وہ چھوٹی موٹی اناؤنسمنٹ بھی کر سکتے ہیں which is very very particular about that station. اس کے بارے میں وہ ہوتی ہے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تھوڑی تھوڑی ٹرمز کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ٹرمز کے معاملے میں اگلے سیشن میں آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر اسی طرح بہت دلچسپ سی گفتگو ہوگی. کیپ اٹ اپ, کیپ ان ٹچ. ٹل دین اٹس خدا حافظ.